अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। वो अहबाब जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आलिमुल गैब कहते हैं या आपके लिए ये दावा करते हैं कि आपको कुल्ली इल्म गैब है या अताई इल्म गैब है, उनकी जानिब से जो दलाइल पेश किए जाते हैं अहादीस मुबारका में से, उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू चल रही थी। पहली हदीस के ऊपर हमने तज्ज़िया पेश किया। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो दूसरी दलील उनकी जानिब से पेश की जाती है वो रिवायत है, इमाम अबू नुऐम ने अपनी किताब अल हिलिया के अंदर इस रिवायत को नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला क़द रफ़अ ली अद्दुनिया, कि अल्लाह ताला ने दुनिया को मेरे सामने कर दिया, मैं उसकी तरफ देखना शुरू हो गया और जो कुछ क़यामत तक होने वाला था, व इला मा हुआ काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामति कअन्नमा अनज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़ा। दुनिया को मैं देख रहा था और जो कुछ क़यामत तक होने वाला है मैंने उसको देखा जैसे कि मैं अपनी इस हथेली को देख रहा हूँ। इस हदीस मुबारका से ये लोग मसला अख़ज़ कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इल्म अता कर दिया था। पहले नंबर पर जब हम इस हदीस की तहकीक में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इस रिवायत के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ोफ़ पाया जाता है। ये रिवायत नाकाबिल हुज्जत है और नाकाबिल एतबार है। इस रिवायत के अंदर 4 तरह की ख़राबियाँ पाई जाती हैं। पहले नंबर पर इसकी सनद में सईद बिन सिनान रावी मतरूक है। दूसरी ख़राबी ये है, बकिया रावी जो है इसके अंदर मुदल्लिस है और अन से बयान कर रहा है, और ये उसूल है सब के यहाँ मुसल्लमा कि मुदल्लिस रावी जब अपने उस्ताद से अन के साथ हदीस बयान करे तो वो रिवायत ज़ईफ़ होती है। तीसरी कमज़ोरी इसके अंदर ये है कि नईम बिन हम्माद रावी जो है इसके अंदर ज़ईफ़ है। और चौथी ख़राबी जो है इसके अंदर जो पाई जाती है, बकर बिन सहल रावी जो है वो इसके अंदर ज़ईफ़ है। तो ये 4 तरह की कमज़ोरियाँ और 4 तरह की ख़राबियाँ इस रवायत की सनद के अंदर पाई जाती हैं। इसलिए ये सनद के एतबार से रवायत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। और जब आप इसके मतन के ऊपर गौर करेंगे तो उससे भी पता चलता है कि ये मतन के एतबार से भी उनके दावे के मुताबिक नहीं है, क्योंकि उनका दावा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमी मा कान व जमी मा यकून का इल्म अता हो गया, यानी जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है हर चीज़ का इल्म नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता कर दिया। इस हदीस के अंदर आपको ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं मिलेगा कि जिसका ये माना हो कि जो कुछ हो चुका है वो भी आपको मालूम हो गया। फिर इसके अंदर दुनिया की बात है। दुनिया के अंदर यानी आप अल्फाज के ऊपर गौर करें, दुनिया के अंदर जो कुछ होने वाला है वो आपने देख लिया, तो माजी का तज़किरा है ही नहीं कि जो कुछ हो चुका वो भी आपको दिखा दिया गया या उसका भी इल्म दे दिया गया, ऐसा लफ्ज़ मौजूद नहीं है। लिहाजा ये रिवायत उनके दावे के मुताबिक नहीं है। फिर इस हदीस के अल्फाज पर आप गौर करें तो आपको ये बात नज़र आएगी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ ये अल्फाज मंसूब किए गए हैं कि मैंने दुनिया को देखा और जो कुछ क़यामत तक होने वाला उसको देख लिया जैसे मैं अपनी इस हथेली को देख रहा हूँ। और ये बात तो सब के यहाँ मुसल्लम है कि जो चीज़ देख ली जाए वो तो गैब नहीं रहती। तो अगर इस रिवायत को अपने मतलब के लिए वो सही मानते भी हैं तो इस हदीस से फिर भी उनका दावा और उनका मकसद जो है वो हल नहीं होता, क्योंकि देखने वाली चीज़ जो है वो तो फिर गैब नहीं रहती। मज़ीद आप इस पर गौर करेंगे तो उनका जो उसूल और ज़ाब्ता है वो ये है कि कोई भी हदीस जो अक़ीदे के अंदर काबिल हुज्जत होती है वो है जो मुतवातर हदीस होती है। ख़बर वाहिद उनके नज़दीक अक़ीदे के अंदर हुज्जत नहीं होती। अब ये ख़बर वाहिद रिवायत है, लेकिन ख़बर वाहिद में से भी ज़ईफ़ रिवायत है और ज़ईफ़ तरीन रिवायत है, जैसा कि मैंने आपके सामने वाज़े कर दिया। तो ऐसी ज़ईफ़ तरीन रिवायत से वो अक़ीदा कैसे साबित कर सकते हैं? उनके नज़दीक तो सही ख़बर वाहिद जो है उससे अक़ीदा साबित नहीं होता। तो मालूम हुआ
کہ سند کے اعتبار سے بھی یہ روایت درست نہیں ہے، متن کے اعتبار سے بھی ان کا دعویٰ اس سے ثابت نہیں ہوتا، اور ان کا اصول اگر مد نظر رکھیں تو اس کے مطابق بھی یہ روایت ان کے لیے قابل حجت نہیں ہے۔ مزید آپ اس روایت کے اوپر غور کریں کہ اگر اس حدیث کا وہی مفہوم ہے جو ہمارے احباب بیان کر رہے ہیں تو پھر کئی طرح کے سوالات جو ہیں وہ اس کے اوپر وارد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سوال جو ہے وہ یہ وارد ہوتا ہے کہ اگر اس سے مراد کلی علم غیب ہے، جمی ما کان و ما یکون کا علم آپ کو عطا ہو گیا، تو قرآن مجید کے اندر یا حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہ الفاظ کیوں ملتے ہیں کہ آپ غیب نہیں جانتے؟ یہ کم از کم ایک دفعہ تو ہمیں ملنا چاہیے تھا نا کہ آپ غیب جانتے ہیں۔ یعلم الغیب، یا نبی علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ یہ کہلوا دیتا عالم الغیب، لیکن ہم کو یہ الفاظ ملتے ہیں لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس روایت سے یہ مفہوم لے لیا جائے تو یہ مفہوم قرآن مجید اور دیگر صحیح احادیث کے مخالف آتا ہے، لہٰذا اس مفہوم کے مخالف ہونے کی وجہ سے بھی اس کا متن جو ہے وہ قابل حجت نہیں بنتا۔ ایک سوال یہ بھی وارد ہوتا ہے اس کے اوپر کہ جب ہم دلائل دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو غیب نہیں تھا، یہ دیکھیں یہ دلیل ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو کہتے ہیں جی یہ پہلے کی بات ہے، بعد میں آپ کو عطا ہو گیا تھا۔ تو اگر اس روایت سے یہ استدلال کیا جا رہا ہے تو ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ یہ روایت کس زمانے کی ہے، کس سال کی ہے، نبی علیہ السلام نے کس موقع پر یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی، تاکہ ہم اس کے بعد کوئی ایسی دلیل پیش کریں اس کے بعد کے زمانے کی کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور جو ہم بات بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے وہ عقیدہ درست ہے۔ تو یہ ان کے پاس جو ہے ایسی کوئی دلیل نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے پاس تو اس کے مد مقابل دلیل موجود ہے کہ نبی علیہ السلام قیامت والے دن کو بھی یہ آپ نے بیان فرما دیا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے ایسی حمدیں سکھائے گا کہ جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں بتائی گئیں، نبی علیہ السلام کو ان حمدوں کا علم نہیں، تو آپ وہ حمد اللہ تعالیٰ کی بیان کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن سے پہلے تک نبی علیہ السلام کو بعض چیزوں کا علم نہیں دیا گیا۔ ایک سوال اس کے اوپر یہ بھی وارد ہوتا ہے کہ اگر اس حدیث کا وہی مفہوم ہے جو ہمارے احباب پیش کر رہے ہیں تو پھر نبی علیہ السلام کو کیا اللہ تعالیٰ نے وہ علم بھی عطا کر دیا تھا جو آپ کے شایان شان نہیں؟ کیونکہ قرآن مجید کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے آپ کو نہ تو شاعری کی تعلیم دی ہے اور نہ ہی آپ کی شان کے لائق ہے۔ تو اگر جمی ما کان اور ما یکون کا علم عطا ہو گیا آپ کو اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کو شاعری کی تعلیم بھی مل گئی تھی، اور قرآن مجید تو فرما رہا ہے کہ شاعری کی تعلیم آپ کے شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ اگر شاعری کی تعلیم بھی مل گئی تھی، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، تو یہ تو تضاد لازم آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کو ہر چیز کا علم ملنا یہ ویسے ہی قرآن مجید کی مخالفت ہے، اور نبی علیہ السلام کی توہین کے زمرے میں یہ بات آتی ہے، آپ کی شان کے خلاف ہے یہ بات۔ اچھا، اس کے اوپر آپ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہر چیز کا علم آپ کو عطا ہو گیا تھا، اس حدیث مبارکہ نے ہمیں یہ بات بیان کی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جادو کا علم بھی آ گیا تھا، تو جادو کا علم تو یہ تو سراسر کفر ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کو کہاں سے آ گیا؟ پھر بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم اپنے آپ کو معلوم کروانا یا اپنے بچوں کو معلوم کروانا جو ہے وہ بہت بری حرکت سمجھتے ہیں۔ بعض علوم ایسے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں، تو کیا آپ مانیں گے کہ نبی علیہ السلام کو ان چیزوں کے حوالے سے بھی علم جو ہے دے دیا گیا تھا کہ جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اپنی اولاد کے لیے پسند نہیں کرتے، وہ آپ لوگ جو ہے نبی علیہ السلام کے لیے پسند کر رہے ہیں۔ مزید اس کے اوپر یہ سوال بھی وارد ہوتا ہے کہ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بیان کی ہے یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دے دیا گیا تو پھر غیب کے اوپر ایمان لانے والی صفت تو آپ کے اندر نہ پائی گئی،
کیونکہ آپ کے لیے تو ہر چیز جو ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ پھر یؤمنون بالغیب والا جو جملہ ہے، یہ جو خصوصیت ہے، یہ جو صفت ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پھر نہیں پائی جائے گی۔ تیسری دلیل جو ان احباب کی جانب سے پیش کی جاتی ہے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نماز فجر کے بعد سے لے کر نماز مغرب تک آپ نے صحابہ سے گفتگو فرمائی اور ابتدائے خلق سے آپ نے باتیں شروع کی اور اس وقت تک کے حالات بیان کیے جب تک کہ جنتی جنت کے اندر جو ہے وہ چلے نہیں گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائے خلق سے باتیں شروع کی، معاملات شروع کیے، اور جنتی جنت کے اندر جب چلے جائیں گے اس وقت تک کے حالات آپ نے بیان کر دیے۔ یہ ان روایات کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو پہلے نمبر پر جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بات کرتے۔ جب بھی وہ شریعت کا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو وہ وحی کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے واقعات جو ہیں یہ وحی کے ذریعے بیان کیے ہیں۔ اور وحی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بات بتائی جاتی۔ تو جب آپ کو بات بتا دی جائے یا کسی کو بھی کوئی بات بتا دی جائے تو وہ غیب نہیں رہتی، کیونکہ اس کو تو علم ہو گیا۔ جب اس کو علم ہو گیا تو پھر اس کے لیے وہ غیب نہیں رہی بات۔ دوسرا پوائنٹ اس کے اوپر یہ وارد ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ تو پھر صحابہ نے بھی آگے بیان کر دی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بتانے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں، جمیع ما کان وما یکون کا علم آپ کو آ گیا ہے، تو آپ کے بتانے کی وجہ سے پھر صحابہ نے بھی وہ باتیں آگے بیان کر دی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا وہ بھی عالم الغیب ہیں؟ کیا وہ بھی ہر چیز کا علم جانتے ہیں؟ کیا یہ دعویٰ ہے ان احباب کا؟ اگر یہ دعویٰ ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ کے اندر تو برابری لازم آ جائے گی۔ کیسے وہ فرق کریں گے اس میں؟ اگر اس حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے جو ہمارے احباب بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ہر چیز کا علم دے دیا اور ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پھر شاعری کی تعلیم بھی ہوئی، آپ نے پھر شاعروں کے حوالے سے بھی باتیں بیان کی، شاعری کے حوالے سے بھی بات بیان کی، اس کی تعلیم کیا ہے، کیا اس کے اوزان ہیں اور کس طرح جو ہے وہ شعر کہے جاتے ہیں۔ اگر اس حدیث کا وہی مفہوم ہے جو ہمارے احباب بیان کر رہے ہیں پھر تو یہ بات بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید تو واضح طور پر فرماتا ہے وَمَا يَنبَغِي لَهُ، یہ شاعری کی تعلیم تو آپ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہ مفہوم لے لیا جائے جو ہمارے احباب کہتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین لازم آتی ہے۔ یہ آپ کو ہر چیز کا علم عطا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بعض چیزوں کا علم آپ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ اسی طرح جادو کو بھی آپ اس کے اندر لے کر آ سکتے ہیں، اور وہ باتیں جو ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بتانا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان چیزوں کا علم ہے؟ ایسی باتوں کا علم آپ کو ہو گیا تھا؟ کیا یہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے ہمارے احباب؟ مزید آپ اس روایت کے اوپر غور کریں کہ جو ایمان والوں کی نشانی بیان کی اللہ تعالیٰ نے یؤمنون بالغیب، اگر اس حدیث کا وہی مفہوم ہے جو ہمارے احباب بیان کر رہے ہیں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کھاتے سے یہ شان، عظمت ایمان بالغیب والی وہ تو ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر تو آپ کو ہر چیز کا علم ہو گیا، آپ کے لیے تو کوئی چیز غیب رہی نہیں۔ یؤمنون بالغیب جو ہے وہ پھر متقی لوگوں کی صفت جو ہے وہ عام بندوں کے اندر تو پائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مبرہ ہو گئے، آپ اس سے خالی ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتی ہے بات؟ سب سے زیادہ ایمان جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کا، پھر دیگر لوگوں کا جو ہے وہ ایمان آتا ہے۔ تو جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس دعوے کے مطابق تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان نعوذ باللہ وہ تو عام لوگوں سے بھی کم ہو رہا ہے، کہ عام لوگوں کے اندر ایمان بالغیب والی صفت پائی جا رہی ہے، نبی علیہ السلام کے اندر پائی نہیں جا رہی۔ اس ساری تفصیل کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس روایت کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کا علم دے دیا،
یا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم آپ کو بتا دیا؟ کیوں کہ ابتدائے خلق سے آپ نے شروعات کی، ابتدائے خلق سے پہلے بھی چیزیں موجود تھیں، ان کی باتیں جو ہیں وہ کہاں پر گئیں؟ پھر جنتی جب جنت کے اندر چلے گئے اس وقت تک آپ نے باتیں بیان کی، تو جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد بھی کئی باتیں ہیں، کئی علم ہیں، کئی چیزیں ہیں، وہ آپ نے بیان نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلی باتیں آپ نے بیان کی نہیں۔ یہاں پر مزید تائید ایسی ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک جو ہے یہ خطاب فرمایا تھا، تو اب اتنے وقت کے اندر تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ساری کائنات کی باتیں جو ہے وہ بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ کوئی کہہ دے کہ جی یہ معجزہ تھا، وقت رک گیا تھا، بھائی اگر ایسی بات تھی تو اتنا بڑا معجزہ ہوا اور کسی صحابی نے بیان ہی نہیں کیا کہ اس دن وقت تھم گیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کرنا شروع کیا تو ساری کائنات جو ہے اس وقت رک گئی تھی، اور آپ نے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ بیان کر دی۔ کسی صحابی نے یہ معجزہ بیان نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کو آ کر سمجھ آئی ہے اور صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا بڑا معجزہ ہو گیا یہاں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معجزہ نہیں ہوا وہاں پر۔ لا محالہ وہ باتیں مراد ہیں جو منصب نبوت کے لائق ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خبریں دی ہیں پرانے زمانے کی بھی اور آئندہ زمانے کی بھی، وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائیں اور جو آپ کے منصب کے لائق تھیں، وہ باتیں آپ نے بیان کی ہیں۔ اور یہ تو کلی علم غیب نہیں ہے، یہ تو ان کے دعوے کے مطابق ہے ہی نہیں دلیل، نہ ہی یہ بن سکتی ہے۔ مزید آپ اس پر غور کریں کہ اگر اس روایت کا وہی مفہوم ہے جو ہمارے احباب بیان کرتے ہیں، تو پھر قرآن مجید کے اندر یا کسی حدیث مبارکہ کے اندر کم از کم ایک دفعہ ہی آ جاتا یا عالم الغیب کہ آپ غیب جانتے ہیں، یا نبی علیہ السلام خود کہہ دیتے عالم الغیب، میں غیب جانتا ہوں۔ ہمیں یہ تو ملتا ہے قرآن کے اندر لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، لیکن یہ نہیں ملتا یا عالم الغیب کہ آپ غیب جانتے ہیں یا میں غیب جانتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دلیل سے وہ مفہوم نکلتا ہی نہیں جو ہمارے دوست اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وگرنہ یہ مفہوم قرآن مجید کے مخالف ہرگز نہ ہوتا۔ تو قرآن مجید کے مخالف یہ مفہوم پڑھ رہا ہے، اس لیے لا محالہ ان کا مفہوم جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا وہی مفہوم درست قرار پائے گا جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اور وہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتیں ماضی کی بیان کیں، کچھ باتیں مستقبل کی بیان کیں، اور وہ باتیں تھیں جو آپ کے منصب نبوت کے لائق تھیں، اور کچھ باتیں بیان کرنا یہ تو کلی علم غیب ہے ہی نہیں۔ اور پھر آپ کو وحی کے ذریعے بتائی گئی یہ باتیں، اور وحی کے ذریعے جب بتا دی گئیں تو وہ غیب نہیں رہتی۔ اور اسی طرح ان کا آپ اصول جب لیں گے کہ جی عقیدے کے اندر خبر واحد حجت نہیں ہوتی، تو یہ تو روایت خبر واحد ہے، یہ تو متواتر نہیں ہے، تو خبر واحد سے وہ اپنا عقیدہ کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ یا تو پھر اپنا اصول ختم کر دیں۔ اور جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ عقیدے کے اندر خبر واحد اگر صحیح ہے تو وہ بھی حجت ہے، خبر متواتر بھی حجت ہے، خبر واحد بھی حجت ہے اگر وہ صحیح ثابت ہوتی ہے تو، یا تو پھر ہمارے والا اصول جو ہے وہ اپنا لیں۔ اگر ہمارے والا اصول نہیں اپنانا، اپنے والا اصول رکھنا ہے اپنی کتابوں کے اندر بھی، اپنے بچوں کو بھی یہی پڑھانا ہے، تو پھر اپنی دلیل کو درست کر لیں، اپنی دلیل کو اور اپنے اصول کو جو ہے وہ موافق کر لیں، پھر وہ میدان کے اندر دلیل کو پیش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔